सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि हुकूमत ने मुफाहमत की बजाय महाज आराई का फैसला कर लिया है। इसलिए अपोजिशन से तकरार, आइन से खिलवाड़ और अदलिया पर वार जारी रहेंगे। दूसरा, सजा से बचने के लिए पार्लियामेंट की आड़ का सिलसिला भी जारी है। 13 जमाती हुकूमत के पहले दिन से दावे तो रियासत नहीं सियासत बचाओ के हैं, मगर इक़दामात सिर्फ अपनी सियासत ही बचाने के लिए हैं। आप अंदाजा करें कि आइन का तकाजा है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है और अवामी मुतालबा भी यही है, मगर इन सब को रद्द करके काबीना ने इलेक्शन फंड्स का मामला कौमी असम्बली पर छोड़ दिया है, जहां से कोरा जवाब दिया जा रहा है। इसहाक डार फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अदालत हुक्म दे और हम पैसे दे दें। चले मान लेते हैं, लेकिन काबीना का दूसरा तारीखी फैसला भी मुलाहिजा कीजिए। वीआईपीज की सिक्योरिटी के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट का मामला जैसे ही काबीना के सामने आया तो इसे कौमी असम्बली को नहीं भिजवाया गया, बल्कि इसकी फौरी मंजूरी दे दी गई, क्योंकि यह अवामी नहीं जाती मफादात का मामला है। फिर कहते हैं हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं। ये कैसी रियासत बचाई जा रही है पब्लिक सब जानती है, इसीलिए हुकूमत पब्लिक में जाने से डर रही है, लेकिन आखिर तो जाना ही पड़ेगा, जिसके लिए तहरीके इंसाफ पूरी तरह तैयार है। पंजाब में इंतखाबात के लिए पीटीआई ने टिकट जारी कर दिए हैं, लेकिन कुछ उम्मीदवारों से टिकट वापस लेने पर सवाल भी उठ रहे हैं। मैं लाहौर ही की बात करूं तो शबीर गुज्जर से टिकट वापस ले लिया गया। ये वही शबीर गुज्जर हैं जिन्होंने हमजा शहबाज के वज़ीर आला होते हुए हुकूमती मशीनरी और जबर का मुकाबला किया और नजीर चौहान को शिकस्त देकर भी दिखाई। शबीर गुज्जर का कहना है फैसला जो भी हो वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, मगर ऐसे मजबूत उम्मीदवारों से टिकट की वापसी पर सवाल तो उठ रहे हैं। और सबसे अहम सवाल इलेक्शन का है, जिससे हुकूमत भाग रही है, लेकिन आखिर कब तक, इलेक्शन कब होंगे, हुकूमत के इरादे क्या हैं, इसी से आगाज करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ है। मुजम्मिल, हुकूमत ने काबीना ने सुना दिया है, अभी हम देख रहे हैं तकरीरें भी हुई हैं असेंबली में, किसी सूरत 21 अरब रुपया जारी नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट का कोई हक नहीं है कि वो फैसला कर सके। इलेक्शन होंगे, अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे, कब होंगे नहीं होंगे, ये फैसला सिर्फ हुकूमत का है, इत्तेहादियों का है। बिल्कुल ऐसा ही है और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सरप्राइज़ है। उसकी वजह यह है कि जवाब यही आता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को घर भी जाना पड़ गया तो नए वज़ीर आज़म आ जाएंगे, इसमें कौन सा बड़ी बात है। उसकी वजह यह है कि बेसिकली ये फ़ैसला ओवरऑल कर लिया गया है कि फ़िलहाल जो है वो इंतखाबात में नहीं जाना, और मई की जो तारीख़ है उसको तो बिल्कुल ही तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और आज जो तकारीर हो रही हैं या इससे पहले होती रही हैं, मैं नहीं समझता कोई तब्दीली है इनमें बयानिए की, पीडीएम के जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है तो। लेकिन अगर ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए, ख़ास तौर पे पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, तो नून लीग की तरफ से कोई उम्मीदवारान का जो है वो ऐलान ना होना या फिर कोई टिकट फाइनलाइज ना करना, वही बहुत था ये समझने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। उसकी वजह यह है कि बगैर तैयारी के तो आप नहीं जा सकते। या तो आप बिल्कुल बॉयकॉट करें और प्लेट में रख के हुकूमत दे दें तहरीक इंसाफ को और वो आकर सीज़ कर ले पावर, या फिर आप जो है वो ये आमादगी का इजहार करें कि अगर इंतखाबात हैं तो तैयारी का टाइम दें, कोई मीडिएशन करें, बैठ के बात करें, कोई तारीख डिसाइड कर लें ऐसी। तो अगर बॉयकॉट का मूड है या फिर अनलाइकली है इलेक्शन और वो तैयारियाँ भी होती हुई आपको दिखाई नहीं दे रही, बैलेट पेपर्स की छपाई भी शुरू नहीं हुई, तो उसका मतलब यही है कि फिर इस सिस्टम को मज़ीद ड्रैग करना है। जो कल हम बात कर रहे थे वही है। अनफॉर्चुनेटली रोज़ यही बात दोहरानी पड़ती है, क्योंकि सियासतदान भी रोज़ यही बात दोहराते हैं, और वो भी इसीलिए कि अब फैसला जो है वो पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो उसी ने करना है, और इलेक्शन कमीशन से अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो खुद तो फंड का इजरा नहीं कर सकते। सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो भी आपके सामने हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो अदलिया की अथॉरिटी के ऊपर है। उसकी वजह यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं या उनकी जो डायरेक्शंस हैं, अगर उसका मजाक बन गया और ये फैसला हो गया कि जो भी डायरेक्शन दी जाएगी उसको मानना ही किसी ने नहीं है, तो फिर उसका मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, किसने किसकी बात माननी है। पूरा निज़ाम जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाता है, क्योंकि अगर अदलिया की जो जुरिस्डिक्शन है उसको क्वेश्चन कर देंगे आप और उनके जो ऑर्डर्स हैं उनकी वक़्त कोई नहीं रहेगी, तो उसके बाद ये तयन करना बहुत मुश्किल है कि रियासत चला कौन रहा है। मुज़म्मिल, दो राय हैं। एक ये कि जी जिस तरह सलमान राजा साहब ने कहा और लोगों ने पढ़ा उसका, कुछ लोगों ने उन्होंने कहा कि जी आप कहते हैं क्या हो गया, 90 दिन के इलेक्शन नहीं हुए या आइन के मुताबिक नहीं होते, तो उन्होंने कहा आसमान गिर गया, तबाही हो गई। जो बात आप कर रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले नहीं मानते तो हुकूमत तो कहती है गलत फैसले हैं तो हम क्यों माने। सिद्दीक, आप क्या कहते हैं? हुकूमत कहती है जी गलत फैसले को हम क्यों माने,
اور اگرچہ اس میں یہ ہوگا کہ ہم نے پھر ہر ایک نے اپنا فیصلہ لینا ہے, جس کو لگے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے تو مان لے, غلط ہے تو نہ مانے, تو یہ تو پھر ایک کیوس ہے. لیکن حکومت کہتی ہے کہ جی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی, حکومت فیصلہ کرے گی, اکتوبر میں نومبر میں الیکشن ہونے ہیں یا آگے جانے کچھ بھی ہے, سپریم کورٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ بیچ میں نہ آئے, کوئی پنچایت نہ بنے. ان کے کال آف فیل میں تضاد ہے. اگر یہ 4-3 کا فیصلہ ہے اور 4 کے مطابق جو درخواستیں مسترد ہو گئی تھیں, پھر تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہے. پھر یہ کابینہ میں کیوں لے کے گئے, پھر یہ قومی اسمبلی میں کیوں لے گئے, پھر یہ پارلیمنٹ میں کیوں لے کے گئے. اور ایک طرف یہ سپریم کورٹ کا کہتے ہیں کہ ہم ان 3 ججز کو مانتے نہیں ہیں, دوسری طرف ان کے حکم پہ یہ مذاکرات کی بات بھی شروع کرتے ہیں, ان سے ٹائم بھی مانگتے ہیں. اور اسامہ بھائی جب لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھرسڈے کو, جمعرات کو, اس دن جو خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں یا صادق صاحب, سوری مجھے میری آواز واپس آ رہی ہے, جی آ رہی ہے. اچھا تو یہ جو شخصیات ہیں, ان میں سے جتنی بھی حکومتی شخصیات ہیں, پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں, ان تمام جماعتوں نے, ان کے نمائندوں نے روسٹم پر آ کر جب بات کی, ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے, یا ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے, یا ہم آپ کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. بلکہ چیف جسٹس پاکستان عمر عبد بندیال صاحب نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہمارا آرڈر غلط ہے. تو ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتے ہیں اور مان کے کابینہ میں معاملہ لے جاتے ہیں, پہلے قائمہ کمیٹی میں لے کے جاتے ہیں, پھر کابینہ میں لے کے جاتے ہیں, پھر پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں, آج بھی پارلیمنٹ میں لے گئے, دوسری طرف کہتے ہیں وہ فیصلہ موجود ہی نہیں ہے. تو ایک فیصلہ کرو بھائی, یا فیصلہ ہے یا نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو پھر پارلیمنٹ میں آپ کیوں لے کے گئے ہیں. نظر ان کو بھی آ رہا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. اسامہ غازی صاحب آج سے شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیں, اپنا سامان باندھنا شروع کر دیں. اور اس حکومت کو اگر کسی نے مال پانی لگایا ہوا ہے اپنی کوئی 2 نمبر کاموں کے لیے, تو ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کام یا تو فوری طور پہ ان سے کروا لیں یا اپنا ایڈوانس واپس لے لیں, کیونکہ یہ جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا یہ الیکشن کی تاریخ دیں گے یا گھر جائیں گے, تو یہ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ 18 اگست تک بھی ان کی مدت ہو, تب بھی کوئی 100-110 دن رہ گئے اور پتہ بھی نہیں چلنا, لیکن اس سے بہت پہلے یہ گھر جا رہے ہیں. اس لیے جس نے ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں اپنے کام کروانے کے لیے, اپنی نوکریاں لگوانے کے لیے, کوئی زمینوں کے معاملوں پر کوئی اور کام نکلوانے کے لیے, وہ اپنے اپنے پیسے یا تو واپس لے لیں یا وہ جو ہے وہ اپنے کام کروا لیں. کام نہ ہی کروائیں تو اچھا ہے, کیونکہ جو بھی حکومت آئے گی وہ آگے سب سے پہلے جو 1 سال میں انہوں نے جو ٹھیکے دیے ہیں, جو کام کروائے ہیں, سب انسپیکشن کرے گی. اور جو پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو محسن نقوی صاحب اور ان کی حکومت کر رہی ہے, یہ جو 1200-1300 پیٹرول پمپوں کے NOC دے رہے ہیں, یہ سارے معاملات کھلیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج. اس لیے یہ ان کے دن اب گنے جا چکے ہیں, معاملات ان کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ آج جو انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ واضح ہے کہ کیا کرے گی, وہ تو نظر آ رہا ہے سب کو. لیکن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں صدیق جان, مگر مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو پہلے فیصلے دیے وہ بھی تو نہیں مانے گئے, اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ہو, نہ ماننا چلے, اس پر اعتراض کرنا. وہ یوسف زغلانی کی دفعہ بھی تھا, لیکن امپلیمنٹ ہوا تھا. تو مزمل اگر حکومت امپلیمنٹ ہی نہیں کرتی, سارے دائرے اس کے ساتھ کھڑے ہیں, تو پھر سپریم کورٹ کیا کر لے گی؟ جو صدیق جان بات کریں, ان کو گھر جانا کو کہیں نہیں جاتے ہم گھر, ہم نوٹیفیکیشن ہی نہیں کروا رہے, ایسی کی تیسی کچھ بھی کر لیں, وہ کھڑے ہو گئے آج. تو پھر کیا ہوگا؟ اسامہ مجھے تو الیکشن کے بعد بھی یہ صورتحال جو ہے وہ ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن تو 1970 کے اندر بھی ہوا تھا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم سب کے سامنے ایک تاریخ ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے. کیونکہ کنفرنٹیشن جب ہوتی ہے بہت زیادہ, تو اس کے بعد انتخابات کرا بھی لیے جائیں, تو اگر ایک پارٹی یا پھر پورا سسٹم ایک پارٹی سے ٹکرانے کی کوشش میں ہے اس صورت میں, تو اس کو پھر آپ ختم نہیں کر سکتے صرف انتخابات کے ایک رزلٹ کو اناؤنس کر کے کہ اس کی میجورٹی ہے, اس کی نہیں ہے. کیونکہ آرگیومنٹ وہی قبولیت والا ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کے باوجود اگر آپ ووٹ بھی لے لیں, جس طرح سے پہلے بھی جو تاریخ کی ہم بات کر رہے ہیں, ووٹ تو شیخ مجیب صاحب نے بھی لیے تھے, تو اس صورتحال سے سب ختم ہونا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیڈو کیبنٹ کدھر ہے کسی پارٹی کی, کسی کو نہیں معلوم. کون کس پارٹی کا وزیر اعلیٰ بنے گا یہ بھی کسی کو نہیں معلوم. تحریک انصاف اگر دوبارہ سے عثمان بزدار صاحب کو مسلط کرنے کا پلان کر چکی ہے, تو صدیق صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ان ساروں کا احتساب ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرول پمپس کے لائسنس مل رہے ہیں ان کا احتساب ہوگا, عثمان بزدار صاحب احتساب کریں گے آ کر کیا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیسے کریں گے, کس میرٹ کے اوپر ان کو دوبارہ سے لایا جائے گا کہ فواد چودھری صاحب کو ٹکٹ نہیں دے رہے, شہباز گل کو ٹکٹ نہیں دے رہے, شاہ محمود کو ٹکٹ نہیں دے رہے, لیکن دے کس کو رہے ہیں اس کی جس کی پرفارمنس کا کسی کو علم نہیں ہے کہ کیا تھی. تو اگر اس طرح کا مذاق کرنا ہے سسٹم کے ساتھ کہ آپ پہلے کہتے ہیں کہ میر جعفر میر صادق باجوہ صاحب تھے اور بعد میں انہی کی ایڈوائس پہ میں نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں, تو ایک پارٹی اگر ڈومیننٹ ہے بھی اور اگر وہ الیکشن جیت بھی جاتی ہے اور دوبارہ سے پنجاب کے عوام کے ساتھ یہ مذاق کرنے کا پلان ہے کہ بزدار صاحب مسلط کرنے ہیں, تو مجھے
لگتا ہے کہ یہ انتخاب ہو بھی جائے تو پھر بھی پاکستان کی عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ اچھا، میں نے چیف جسٹس کے معاملے پر بھی آنا ہے، اس پہ صدیق ویری کوئکلی آپ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب بھی بنگلہ دیش کا حوالہ دے چکے ہیں، اب مزمل نے جس طرح بات کی ہے کہ جی پھر میجورٹی میں آ بھی جائیں، پہلے تو الیکشن نہیں ہونے دیے جا رہے، اگر میجورٹی مل بھی جاتی ہے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ اس کے باوجود نہ اس پارٹی کو مانا جائے کہ جس کے پاس میجورٹی آ جاتی ہے جو بھی ہو، تو پھر تو صورتحال بڑی خطرناک ہوگی، اور آ کر ان کی پرفارمنس پر الگ سوال ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ عثمان بزدار صاحب آتے ہیں نہیں آتے، وہ جب آئیں گے تب تو الگ بات ہے، ابھی تک تو کسی کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جی میجورٹی میں کوئی آ جائے جماعت اور کہیں کہ جی ہو جائے قطر، ہم نے نہیں آنے دینا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عثمان بزدار پہ تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد حمزہ شہباز نے آ کے جو دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں، اور جو محسن نقوی نے آ کے اور پنجاب کو 4 چاند لگا دی ہیں، ان سے تو عثمان بزدار جو ہے وہ بہت بہتر تھے۔ ہاں، تحریک انصاف کے اندر یہ ان کے اپنے اندر ڈسکشن ہے کہ عثمان بزدار کی بجائے کوئی ایسا جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا چاہیے تھا، جو لاہور سے ہوتا، جو ایکٹیو ہوتا۔ میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل یہ بات درست ہے کہ کوئی ایسا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے جو ایکٹیو ہو، جس کی بیوروکریسی کے اوپر پوری گرپ ہو، جو ایکٹیو ہو، جس کو پتہ ہو کہ اتنا بڑا 13-14 کروڑ کا صوبہ ہے، تو بزدار صاحب جیسی شخصیات تو نہیں چلا سکتی، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ باقی آگے کس کو عمران خان بنائیں گے وہ ظاہر ہے جب الیکشن کے بعد وہ دیکھیں گے، ابھی تک تو انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کس کو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صدیق صاحب ایک یہاں پر دیکھیں نا، آپ نے جو بات کی کہ انتخاب کے بعد دیکھیں گے، دنیا بھر میں شیڈو کیبنٹ پہلے اناؤنس ہوتی ہے کہ اگر ہماری حکومت آتی ہے وزیر اعلیٰ یہ ہوگا، وفاقی وزیر یہ بنے گا۔ یہاں پر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ انتخاب کے بعد علم ہوگا وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ وہ ٹانگیں کھینچنے لگ جاتے ہیں نا، وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ بالکل یہ کلچر کیا ہے پالیٹکس میں ہوگا، میں نے ذہن میں رکھے ہوئے 4-5 ابھی بتا دیے، ٹانگیں کھینچنے لگ جائیں۔ ویسے دیکھیں عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار، مسئلہ یہ ہے صدیق سوری عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار ہمارے ساتھ ہیں۔ عابد زبیری صاحب، اب حکومت نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ سپریم کورٹ جو مرضی کر لے، کوئی پنچایت نہیں ہے، فیصلہ ہمارا چلے گا، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے اکتوبر نومبر، شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے۔ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کیسے عمل درآمد کروا سکتی ہے؟ وہ تو ایک ڈیفائنس ہے، محاذ آرائی ہے ادھر، انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر مجھے تو نہیں پتا انہوں نے فیصلہ کر لیا، تو کل کی ہیئرنگ میں پتہ لگے گا، کیونکہ انہوں نے آ کے جو بھی اسٹیٹمنٹ دینی ہے وہ کورٹ میں دیں گے آ کے۔ اگر انہوں نے آ کے کہنا ہے کہ جی آپ کچھ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، پھر کورٹ اپنے طریقے سے کرے گی، کورٹ کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، کورٹ کا آرڈر کو آپ ڈیفائی تو نہیں کر سکتے، کہ ڈیفائنس آف کورٹ آرڈر مینس کہ آپ کنٹیمپٹ میں جا رہے ہیں، پھر آپ تو ریلیشن کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں پھر اس کے بعد کھل کے سامنے آئیں گی۔ کل ہیئرنگ میں کل کیا ہوگا آگے، اور آئی ہوپ بیٹر سینس پریویلز، سب آ کے بات کر کے جو ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا اسٹیک ہولڈرز بیٹھے آپس میں بات کریں، اس ملک کا خیال کرتے ہوئے کوئی ایسا فیصلہ کریں جس میں ہم سب کا بھلا ہو، ملک کا بھلا ہو۔ جی یہ ایک اور معاملہ جو آیا آج، چیف جسٹس آف پاکستان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، طبیعت ناسازی کی وجہ سے ڈی لسٹ کیے گئے کیسز، اب بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ جی آج تمام بینچز جو ہیں وہ اس طرح، بلکہ بینچ نمبر 2 جو ہے وہ بھی نہیں بیٹھا، کوئی سینئر جج بھی نہیں آیا؟ دیکھیے ایک جج، سینئر جج جو ہیں جیسے طارق، میں نے سنا وہ ان کی طبیعت اس لیے چیز ہے، انسان ہے، ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، آپ کی میری ہو سکتی ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ اور کل بینچ کا روسٹر آج کیا، لسٹ آ گئی ہے، اس میں 11 بجے کیس لگا پائے، بینچز ہیں، صبح وہ چیمبر ورک کریں گے، میرے خیال سے لسٹ میں یہ ہے، اور اس کے بعد 11:30 بجے آپ دیکھ لیں گے کورٹ میں کیس لگے گا۔ چیمبر کو یہ کرتے ہیں نیچرلی، لوگ تو یہ باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، تو لیکن وہ تو کل ہی پتہ لگے گا نا جی، کل لسٹ میں آیا ہے، بینچ ہے، وہ اسپیشل بینچ 11:30 بجے کا ٹائم فکس تھا، تو اس کے سامنے وہ بیٹھے گی، آ کے ان کو سارے لوگوں کو جن کو نوٹس ہے وہ آئیں گے، وہ اپنے مدعا بیان کریں گے کہ ان کی پولیٹیکل پارٹیز نے کیا فیصلہ کیا ہے، کہ وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے، الیکشن ساتھ ہوں گے نہیں ہوں گے، کس طرح سے بات ہوگی۔ اگر کوئی محاذ آرائی کی طرف جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر انسٹیٹیوشن کی جب محاذ آرائی ہوتی ہے اس میں نقصان میرا آپ کا اس ملک کا ہوگا، تو سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کس طرح سے اس معاملے کا حل نکالیں۔ جی زبیری صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت نے آج اجلاس کے بعد ایک خبر جو ہے وہ ان کی طرف سے جاری کی گئی، یعنی ذرائع کے ساتھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ 21 ارب جاری نہیں کرنے، پارلیمنٹ کی قرارداد اور فیصلے کے باوجود سپریم کورٹ نے کہا کہ 21 ارب جاری کریں، تو اس سے توہین پارلیمنٹ ہو گئی ہے۔ اب پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی جو ہے وہ 3 شخصیات، یعنی ان 3 ججز، چیف جسٹس پاکستان اور 2 ججز جو بینچ میں شامل ہیں، ان کو پارلیمنٹ قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی طلب کرے گی، یہ خبر جاری کروائی گئی ہے۔
کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کر سکتی ہے یہ بالکل اس طرح نہیں ہو سکتا. کوئی پارلیمنٹ کی جو توقیری پہلی بات ہے آرٹیکل 68 کانسٹیٹیوشن کا کلیئر ہے کہ جج کے کنڈکٹ وغیرہ کے بارے میں پارلیمنٹ میں بحث ہی نہیں ہو سکتی, نہ اس کے بارے میں ہو سکتا ہے. تو وہ بھی ٹرائی کر لیں. اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, غیر آئینی غیر قانونی باتیں کر رہے ہیں, تو وہ پھر بڑے افسوس کی بات ہے اگر اس طرح سے کر رہے ہیں. کوئی ججز پہ کوئی فیصلہ تشریح کرنا آئین اور قانون کا کورٹ کا کام ہوتا ہے, اور کورٹ نے اگر فیصلہ کر دیا وہ آپ مانیں یا نہ مانے, آپ کو ماننا ہے. اگر آپ نہیں مانتے تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں, جس کے اندر کنٹیمپٹ اور یہ باقی چیزیں ہوں گے. یہاں آئین شکنی کی بات بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھیے نا, مطلب کہ اگر وہ اس طرح جا رہے, توقیری کیا ہو رہی ہے. پوائنٹ از دیٹ کہ آپ ریزولوشن سے ججمنٹ تو فیصلہ نہیں ختم کر سکتے, آپ ریزولوشن کچھ بھی کرتے رہیں. کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, انہوں نے انٹرپریٹ کیا کانسٹیٹیوشن کا, آپ کو پسند نہیں آئے, بے شک نہیں پسند آئے, لیکن آپ اس کے پابند ہیں, آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے. نہیں کریں گے تو آپ پھر اس کے آپ کے اپنے کانسیکوینسز آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. جی عابد صاحب, سوشل میڈیا آج کل جو ہے وہ درد سر بنا ہوا ہے انسٹیٹیوشنز کے لیے, اور ابھی جو آڈیو لیکس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, چیف جسٹس صاحب کی مدر ان لا کی آڈیو کی بات ہو رہی تھی, اس کے علاوہ یہ بھی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھیں کہ چیف جسٹس صاحب کی بذات خود جو ہے وہ کسی عام شخصیت سے ملاقاتیں ہو گئی ہیں, اس طرح کی ایکوزیشنز بھی لگ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس کیس پر اثر انداز ہوں گی ان دا لانگر رن؟ دیکھیے, میں نہیں سمجھتا سوشل میڈیا اثر انداز ہو سکتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کی اپنی بڑی ریسٹرکشن. اس کا کیا پروف ہے کہ یہ انہی کی آواز ہے؟ خود جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ایک خود پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہوا ہے, فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 کا قانون پارلیمنٹ نے بنایا ہے کہ کسی کی آڈیو ٹیپ وغیرہ آپ پروف ہی نہیں کر سکتے جب تک ہائی کورٹ سے, آپ ٹیپ ہی نہیں کر سکتے جب تک ہائی کورٹ کا فیصلہ نہ ہو. تو یہ پارلیمنٹ کے بنائے قانون پہ خود تو عمل کریں. تو مطلب کل میری آپ کی کسی کی بھی آڈیو آ جاتی ہے, اس کا پروف کرنا ہوگا, ایک ججمنٹس ہیں کہ اس کے اندر کہ کس طرح سے, پہلے تو یہ بتائیں کہ کس نے اس کو ٹیپ کیا, وہ آئے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جی اس طرح نہیں ہو سکتا ہے ٹیپنگ وغیرہ. آپ کو یاد ہوگا مرحوم شہید بے نظیر بھٹو جو گورنمنٹ جب ڈسمس کی گئی 1996, اس میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ جی آپ نے ٹیپنگ کرائی, اور اس پہ کورٹ نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے یہ چیزیں. تو یہ سب چیزیں ہیں آڈیو ٹیپ سے. اگر آڈیو ٹیپ سے اب کیسوں کے فیصلے ہونے لگے تو پھر تو میں نہیں سمجھتا کچھ ہوگا. لیکن اس میں ضرور یہ ہوتا ہے کہ کسی کا بے عزتی کرانی, کسی کا نام خراب کرنا, انسٹیٹیوشن کا نام خراب کرنا. تو آپ دیکھیے کسی کے اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں جس سے ان کو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کورٹ کسی پریشر میں آتا ہے. کورٹ کا کام ہے کانسٹیٹیوشن اپنے کانشنس سے, اپنے آئین کو, انہوں نے بھی حلف لیا ہوا ہے آئین کو اپ ہولڈ کرنے کا, آئین کی پاسداری کرنے کا, اور وہ اس پہ وہ عمل کریں گے. یہ کوئی مقررہ نے بھی کیا, جتنے لوگ ہیں ان کو آئین کا, اگر آئین شکنی ہوگی, اگر آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کریں تو یہ آئین شکنی کی اس میں چلی جا رہی ہے. انہوں نے حلف لیا اپ ہولڈ دی کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا. تو اس کے اندر اس میں یہ کہ انہوں نے انٹرپریٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے, پارلیمنٹ ڈیزالو ہوگی, اس پروونسز کے الیکشن ہونے چاہیے. اب وہ آپ کو پسند نہیں آ رہے, آپ چاہ رہے, کورٹ نے پھر ایک موقع دیا کہ آپ مل کے بیٹھ کے اگر تو سب ساتھ لیں, لیکن سب آپ تحلیل کریں نیشنل اسمبلی کو تاکہ الیکشن ایک ساتھ ہو جائے. آپ آگے بات بتا ان کو نہیں ہونا چاہتے تو پھر وہ آپ دیکھیں کیا کورٹ کیا کرے گی. جب 3 ججوں کے خلاف کنٹیمپٹ کریں گے, یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب کہ کیا یہ اب مذاق ہی بن گیا ہے, مطلب میں تو کہوں گا. اچھا سر, ایک چونکہ معاملہ نگران سیٹ اپ کا بھی ہے تو اس پر بھی ہم چاہیں گے آپ سے رائے لیں, چونکہ خاص طریقے میں تو ختم ہو گیا ہے, وہ نگران سیٹ اپ ایلیگل ہے اب وہاں. اور دوسری بات ہے پنجاب میں 14 کے بعد انلیگل ہو جائے گا. میں نے سنا ہے کوئی پٹیشن آپ جو سوشل میڈیا پر پٹیشن داخل ہوئی تھی کہ جی پرانی اسمبلیز کو ریوائیو کر دیا جائے. تو کورٹ وہ اگر آپ کی اجازت سے, چونکہ بریک مجھے نیوز اپڈیٹس ہیں تو اس کی فوری بات سر یہیں سے آپ سے جانیں گے, نگران سیٹ اپ کی جگہ پھر کیا ہو سکتا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اب پتہ چلا. اب پتہ چلا. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں کل پتہ لگے گا. حکومت جو بھی کہتی رہے, اصل بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کر یہ بیان بدل لیتے ہیں. باہر کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, پریس کانفرنسز میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, وہاں جا کر جناب کہتے ہیں جی بالکل ہم دیکھ رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, یہ تو جناب اسمبلی میں ہے, آئیں بائیں شائیں شروع ہو جاتی ہے. لیکن آج ایک اور درخواست چلی گئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ نگران حکومت کی جگہ اب کوئی ایڈمنسٹریٹرز تعینات کی جائیں. فواد چودھری صاحب کی طرف سے یہ درخواست گئی ہے. اب صدیق جان, کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے تو عید سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگلے 10 دن میں یہ نگران سیٹ اپ کا معاملہ نظر آئے گا کیونکہ ان کی مدت پوری ہو چکی ہے. اور ابھی عابد زبیری صاحب بھی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ان کا تو معاملہ ختم, تو اب یہ پھر ایک ویکیوم ہے. تو یہ کس طرح سے فل ہوگا کہ جب تک الیکشنز نہیں ہوتے پھر نگران سیٹ اپ ہی کنٹینیو کر سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا. دیکھیں 13-14 کروڑ کا صوبہ جو ہے وہ اس طرح سے نگران سیٹ اپ کے ذریعے نہیں چل سکتا. نگران سیٹ اپ ڈے ٹو ڈے افیئرز کو دیکھ سکتا ہے. جو پالیسی ڈیسیژنز ہیں وہ منتخب حکومت نے اور منتخب نمائندوں نے کرنے ہیں, کابینہ نے کرنے ہیں. اگر اس طرح سے, یہ تو مارشل لا ہے, سویلین مارشل لا ہے. مارشل لا میں کیا ہوتا ہے کہ چند لوگ جو ہے وہ مسلط ہو جاتے ہیں ملک پہ اور وہ اپنے اپنے بندے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسی کے ذریعے ملک چلائیں گے. اور جمہوریت یہ ہے کہ وہ آئین ہوتا ہے اور آئین کے اندر منتخب نمائندے ہوتے ہیں اور وہ معاملات چلا رہے ہوتے ہیں. تو سویلین مارشل لا اگر چلانا ہے تو پھر ٹھیک ہے, چلائیں. پھر اس طرح سے تو کل کو اگر عمران خان آتے ہیں اور عمران خان 5 سال مدت پوری کرنے کے بعد اگر سمجھتے ہیں کہ یار صورتحال ایسی ہے کہ میں الیکشن میں جاتا ہوں تو مجھے ووٹ نہیں پڑیں گے, تو وہ بھی اسی طرح سے ایک نگران سیٹ اپ لگائیں گے. پہلے الیکشن کمیشن ممبران اپنی مرضی کے لگائیں گے, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں گے اور سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کریں گے. اور سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کر کے الیکشن کمیشن ممبران اپنے لگا کے, یا سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ نہ بھی کریں, چھوڑ دیں اس کو, وہ الیکشن کمیشن کے ممبران اپنے لگائیں, اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملائیں. الیکشن کمیشن کہے کہ میں الیکشن نہیں کرا سکتا, اسٹیبلشمنٹ کہے کہ ہم فورس نہیں دے سکتے, اور حکومت میں خود بیٹھے ہوں گے, وزارت خزانہ کہے کہ ہم فنڈ نہیں دے سکتے, اور ساتھ ہی سپریم کورٹ فیصلہ دے, اگر 17 ججز فیصلہ دیں کہ الیکشن کروائیں, تو خان صاحب ایک قرارداد کے ذریعے کہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے یا اس کو ہم کالعدم کرتے ہیں, تو یہ تو تماشا بن جائے گا. دیکھیں جب میاں نواز شریف سپریم کورٹ سے نائل ہوئے تھے تو اگر قراردادیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم کر سکتی, تو آپ کو پتا کہ میں نے ابھی دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے 221 ووٹ لیے تھے اور شہباز شریف صاحب نے کتنے لیے, 174 ووٹ. 13 جماعتوں کے یہ وزیر اعظم ہیں, وہ صرف نون لیگ کے 221 ووٹوں سے وزیر اعظم بنے تھے شاہد خاقان عباسی. تو وہ قرارداد پاس کرتے شاہد خاقان عباسی, بلکہ وہ تو ضرورت ہی نہیں تھی, نواز شریف ہی ہوتے ہوتے قرارداد پاس کرتے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے, اور جو ہے وہ فل کورٹ بنائیں اور میاں صاحب وزیر اعظم رہتے. تو تماشا ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ساتھ تھے نا, دونوں مل کے اور بچا لیتے ان کو, گیلانی صاحب کو. چلیں عابد زبیری صاحب پاکستان کے بڑے وکلاء میں ہیں. عابد زبیری صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس پر, یہ جو نگران سیٹ اپ کا ہے اس کا کیا حل ہے, کیونکہ اس کی کوئی پریسیڈنٹس ہے نہیں, پہلے کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے. کیا یہ کنٹینیو کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ایڈمنسٹریٹر کیسے لگائے جائیں گے؟ پھر وہی معاملہ آ جائے گا, کیونکہ کوئی گنجائش تو ایڈمنسٹریٹر کی ہے نہیں آئین میں. دیکھیے اب نئی چیزیں ہو رہی ہیں, مطلب ہم نے بہت ساری چیزیں نئی دیکھ لی ہیں. پارلیمنٹ اور کورٹ کی لڑائی ابھی پہلے بھی ہو چکی ہیں, لیکن اب تو وہ نئے لیول پہ چلی گئی ہیں ساری چیزیں. انفارچونیٹلی اس ملک کے لیے جو حالات چل رہے ہیں, کیونکہ پارلیمنٹ بھی پوری, اب دیکھیں پوری ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ, ایک میجر پارٹی اس کا حصہ ہی نہیں, تنخواہ نہیں دیا جاتا یا انہوں نے ریزائن کر دیا. دیکھیے آئین کے اندر 90 دن کا پیریڈ ہے, اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, وہ بالکل اس مینڈیٹری ہے. اس کے علاوہ اس سے آگے جا سکتے ہیں, پیچھے جا سکتے ہیں. کورٹ نے خود اس میں کوئی لیوریج دے کے ان کو 14 مئی تک, پہلے اپریل تک بڑھایا تھا, بات کی تھی, پھر انہوں نے 14 مئی تک دے دیا کے پی کے میں. لیکن ابھی نہیں, کے پی کے کی حکومت اب انلیگل. میں سمجھتا ہوں نگران سیٹ اپ کا ٹائم ختم ہو گیا. وہ گورنر صاحب نے جو 8 اکتوبر دی ہوئی ہے تاریخ, دوسری تاریخ دی, پھر 8 اکتوبر کر دیا, الیکشن کمیشن نے بھی اس پہ ایگری کر لیا, تو یہ بھی بالکل انلیگل ہے. تو اب یہ ہو سکتا ہے, دیکھیں اب میں نے آج مجھے خبر ملی ہے, مطلب کہ سوشل میڈیا پہ ہی سن رہے تھے کہ ایک پٹیشن فائل ہو گئی ہے کہ جی جو اسمبلیز ہیں ان کو ریوائیو کر دیا جائے. اب وہ پتہ نہیں اس کیس کا کیا وہ فائل ہو گیا ہے نہیں ہوا ہے, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس طرح کا یہ ہو رہا ہے تو وہ پھر دیکھیے نا, ان کا یہ جو انلیگل سیٹ اپ تو کنٹینیو نہیں ہو سکتا. ایڈمنسٹریٹر کیا لگیں گے, ایڈمنسٹریٹر کون لگائے گا, وہ بھی ایگزیکٹو لگاتا ہے. تو اس کا حل تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو وہ دونوں اسمبلیز کو ریوائیو ہونا چاہیے. اگر جی بات نہیں کر رہے, انہوں نے اس طرح کر لیا ہے کہ جی ججوں کے خلاف کنٹیم داخل کی جائے گی یا پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہے, تو پھر جی پھر کورٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جی اگر اس طرح سے ڈیفائنس ہو رہی ہے تو پھر وہ سیٹ اپ جو کیا تھا, پھر اس کا وہ پھر وہ میں تو سمجھتا ہوں اسمبلیز کو ہو سکتا ہے ریوائیو ہو جانا چاہیے اس سچویشن میں, کیونکہ دیکھیں نا وہ جو اب سیٹ اپ ہے وہ ٹوٹلی انلیگل ہے. ٹھیک, سمجھ عابد صاحب اس پر پنجاب کا 14 مئی تک چلے گا. جی اچھا, آپ بھی جو بات کر رہے ہیں کہ ریوائیو ہو جانا چاہیے ان اسمبلیز کو, تو ان اسمبلیز کی جو ڈیزولوشن تھی اس کے اوپر جو ریشنال دیے جاتے ہیں, ابھی عمران خان صاحب نے دوبارہ سے یہ بات کی ہے کہ باجوہ صاحب کا مشورہ تھا اسی لیے ڈیزالو کی. آپ کو لگتا ہے کہ اس پر بھی اسکروٹنی ہو سکتی ہے کہ یہ لافل تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیے مجھے نہیں معلوم. دیکھیے وہ جو آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ وہ چیف منسٹر یا وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے اور اسمبلیز ڈیزالو کر سکتے ہیں, وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی قطغن نہیں لگی ہوئی. لیکن آج سے پہلے اس طرح سے ہوا نہیں تھا. آپ دیکھتے تھے ڈیزالو ہونے سے جب ٹائم پورا ہوتا تھا ایک دن پہلے ڈیزالو کر دیتے ہیں تاکہ 90 دن مل جائے راج, کیونکہ 224(1) جو ہے آرٹیکل وہ کہتا ہے اگر نارمل طریقے سے وہ ڈیزالو ہوگی ٹائم اپنا پورا مدت پورے کرنے کے بعد تو 60 دن کے اندر الیکشن کرانے ہوتے ہیں. لیکن ہماری ہم نے
जनरली देखा कि जी वो 90 दिन के लिए केयर टेकर सेटअप आता है, लेकिन केयर टेकर सेटअप का काम सिर्फ इलेक्शन कराना होता है। अब यहाँ इलेक्शन कराने के लिए हुकूमत तैयार ही नहीं है। वो कहती है जी हम नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, हम आइन की बात नहीं मानेंगे, किसी बात नहीं। अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो हमारे क्या रह गई है? मतलब आप बताइए, हुक्मरानी कानून की पार्लियामेंट खुद एक मुकन्ना है, कानून बना इदारा है, वही कानून की अब नहीं मान रहे कि जी कोर्ट के इंटरप्रिटेशन, कोर्ट को आप बंद कर दीजिए कि जी खुद ही वो आप बनाए कानून, खुद ही इंटरप्रेट कर फैसले करें। तो ये नहीं हो सकता। एक सिस्टम में ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, 3 आपके रूल होते हैं जिसके अंदर एक होती है पार्लियामेंट होती है, कोर्ट्स होते हैं होती हैं और एग्जीक्यूटिव होती है। सबके अपने अपने स्फेयर्स हैं, लेकिन कोर्ट का स्फेयर ये होता है तशरीह करता है, और हमें तशरीह कर दिया, आप उसको नहीं मान रहे। तो मैं समझता हूँ लेकिन इलीगल सेटअप नहीं चल सकता अगर आप नहीं आते। कोर्ट के पास एक ऑप्शन भी हो सकता है, मैं समझता हूँ कि उनको रिवाइव कर दें फिर असेंबलीज को, जी वो अपनी मुद्दत पूरी करे अकॉर्डिंगली। ठीक है आबिद साहब, ये जो 224 की आप बात कर रहे हैं, इसी पर आजम नज़ीर साहब का आर्गूमेंट ये है कि 224 जो ए है वो ये कहता है कि इलेक्शन उसी सूरत में हो जब पूरे मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट्स हों जो अभी नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई सिर्फ 224 बी की बात करती है। ये उनका इंटरप्रिटेशन है, ये शायद वाहिद उन्हीं का इंटरप्रिटेशन है। उनके मतलब आप उनसे पूछ लीजिए कहाँ लिखा हुआ है आइन के अंदर कि एक वक्त में इलेक्शन हो। आज प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर देते हैं असेंबली, तो आज डिसॉल्व कर देते हैं, लेकिन सिंध बलूचिस्तान की असेंबलीज डिसॉल्व नहीं होती, तो वहां क्या होगा सर? देखिए, अगर आपको एक वक्त में इलेक्शन कराना है, प्राइम मिनिस्टर का प्रॉब्लम तो नहीं है, आज प्राइम मिनिस्टर कर दें, प्रेसिडेंट को कीजिए आप डिसॉल्व कर दें, इतना लिखा। या तो आप आइन में तरमीम करें बाद में आके कि जी इलेक्शन सही वक्त पे होंगे। अगर ये तरह की तरमीम आ जाती तो फिर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर डिसॉल्व नहीं कर सकता असेंबली, क्योंकि बार दफा आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर समझता है उसका खतरा होता है कि जी वोट उसकी मेजोरिटी लूज कर रहा है, वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस की अभी रेजोल्यूशन आई, वो डिसॉल्व कर देता है असेंबली। दुनिया भर में इस तरह की बात है। जी, ये बात दुरुस्त भी लगती है क्योंकि कॉमन सेंस है कि फिर इख्तियार ही क्यों दिया गया अगर एक ही वक्त में इलेक्शन देखिए ना, जो बात आजम नज़ीर साहब कर रहे हैं उससे तो फिर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का ये इस्तेहकाक ही खत्म हो जाएगा उनकी कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए ना, मतलब इस तरह से वो मेरे ख्याल से उनको फिर से वो गौर करें इस बात को, शायद अपने व्यू बदलें। सही। सिद्दीक ज़ुबैर साहब ये बताइएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला देती है और हुकूमत उसको मानने से इनकार कर देती है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती, या इदारे जिनको अहकाम दिए जाते हैं वो नहीं मानते, तो सुप्रीम कोर्ट बार का क्या जो है इसके ऊपर लाएमल होगा? देखिए देखिए आर्टिकल 5 पढ़ना पड़ेगा हमारा आइन जो कहता है कानून की ओबीडियंस जो है सब हम सब सिटीजन पे जो पाकिस्तान मौजूद बंदे हम उसके हुक्म का कोर्ट का होता है। और आर्टिकल 190 190 है, वो कहता है कि ऑल दी इंस्टीट्यूशंस और जो एक्ट एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के मतलब है कि उनकी जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये उनके ऊपर पाबंदी है। अगर वो नहीं करते, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं करता, वो कोर्ट की बात नहीं मानता, तो आप तो एक चीज है, मैं तो कहता हूँ ये आइन आर्टिकल 5 और आर्टिकल 190 पढ़ के आप आइन शिकनी पे जा रहे हैं, और आइन शिकनी की आपको पता है आर्टिकल 6 कहीं ना इन्वोक हो जाए। तो ये सारी चीजें आप फिर इन चीजों में जा रहे हैं, अल्लाह करे वहां की बात ना पहुंचे, क्योंकि आपका आर्टिकल 190 इसी तरह आर्टिकल 220 से इलेक्शन कमीशन को काम करता है, आपके सारे इंस्टीट्यूशन को उसकी मदद करनी होती है इलेक्शन फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में। तो ये सब चीजें आपको देखनी होगी, वरना तो आइन की फिर खत्म हो जाएगा। आइन का अगर कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो आइन खत्म हो जाएगा, मतलब फिर आप देखिए इस मुल्क में फिर रह क्या जाएगा। अब इसमें एक और मुश्किल भी है कि बजट का क्या बनेगा अगर ये गवर्नमेंट्स रहती हैं, तो वो तो आइन में यानी एक और फिर आइन का सेटअप लाना पड़ेगा। बजट कैसे पास करेंगे? बजट के बगैर लोगों की तनख्वाहें, गवर्नमेंट्स कैसे चलेंगी? और बजट तो पास नहीं हो सकता जब तक के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर पास न करें। पहले भी इशू आए थे, तो उसको टेम्परेरी करके कंसोलिडेटेड फंड में वो आगे उसको कर सकते हैं। इस तरह की पहले भी 89 वगैरह के अंदर भी एक जजमेंट आई थी जिसके अंदर उन्होंने कोर्ट ने परमिशन दी थी, जो सेटअप था कि वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह के पहले एग्जांपल्स हमारे यहाँ मौजूद है, 1989 का सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, तो उसको मद्देनजर रखेंगे ये चीज है। लेकिन देखिए बजट और ये सही है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन यहाँ तो टोटल डिफाइंस की बातें हो रही है कोर्ट की, तो जहाँ मुल्क में आइन की पासदारी नहीं हो रही तो वो बजट क्या चीज है आपका? भाई मैं कहता हूँ तमाशा जिस तरह सिद्दीक जाने का वही लगा हुआ है, पता नहीं कब तक लगा रहेगा। बहुत शुक्रिया सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब, आपने वक्त दिया। के बाद बात करेंगे। वैसे तो अभी हम देख रहे हैं गुज़श्ता एक साल में बहुत कुछ पहली मरतबा हुआ, लेकिन अगर मजहबी फरीज़े की बात करें तो पहली दफ़ा है कि कोटे के मुताबिक, यानी पहले होता था दरखास्तें इतनी ज़्यादा होती थी तो चंद खुश नसीब होते थे जो हज के लिए जा सकते थे, लेकिन अभी कोटा पड़ा हुआ था,
لیکن اتنی درخواستیں نہیں آئیں. وجہ مہنگائی بتائی جا رہی ہے اور اب سوچا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے کہا جائے یہ اتنے لوگ ہم نہیں بھیج سکتے, تو آپ کسی اور کو کہہ دیں کہ کسی اور ملک سے اگر لوگ آنا چاہیں. تو یہ حال ہو گیا ہے. اس پر بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اب پتہ چلا. اب پتہ چلا. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حج کوٹا دستیاب ہے لیکن حج کرنے والے کم پڑ گئے ہیں. ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ درخواستیں زیادہ آتی تھیں اور پھر قرعہ اندازی ہوتی تھی کہ جی یہ خوش نصیب ہیں جو حج پر جا سکتے ہیں, اور پھر سرکاری حج جس کو کہا جاتا تھا جو نسبتاً پرائیویٹ سے ذرا کم آپ کو پیسے دینے ہوتے تھے. اب یہ حال ہو گیا ہے, ڈالر کی قلت ہے, ڈالر اوپر سے اوپر چلا گیا, خرچہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ جا ہی نہیں پا رہے, لوگوں کی استطاعت ہی نہیں رہی اتنے لوگوں کی. تو یہ بڑا ایک میرے نظر میں ایک المیہ ہے. صدیق جان, ہم بات کرتے ہیں معیشت کی. ابھی عید کے حوالے سے جو فگرز آئے ہیں سامنے جو اعداد و شمار, اس میں بھی پتہ لگتا ہے کہ ریکارڈ کمی ہوئی ہے سپینڈنگ میں. عید ایسا موقع ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ ہم دیکھتے تھے اس موقع پر لوگ خرچ کر رہے ہوتے تھے, ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی تھی, باقاعدہ سیزن ہوتا تھا کہ کاروباری لحاظ سے اگر آپ بات کریں تو پوری پروڈکشن میں دیکھیں, پھر اس میں وہ کما کر اگلے کئی مہینوں کے لحاظ سے سارا کچھ ہوتا تھا. وہ تو ٹھپ ہوا ہی, لیکن اب یہ اتنا زیادہ آگے چلا گیا کہ لوگ ساری عمر پیسہ اکٹھا کرتے تھے, رقم اکٹھی کرتے کہ ہم حج پہ جا سکیں گے. آج وہ بھی ان سے دور ہو گیا ہے. دیکھیں اسامہ بھائی, جہاں اس حکومت کی تعریف بنتی ہو وہ تعریف کیا کریں. دیکھیں اس حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس ایک برس میں انہوں نے اتنی مایوسی ملک کے مستقبل کے حوالے سے پھیلا دی ہے اور لوگوں کے اندر پیدا کر دی ہے کہ لوگوں کو مستقبل اس ملک کا تاریخ نظر آتا ہے, ان کو اندھیرا نظر آتا ہے, اور لوگ بڑی تعداد میں لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب جب وہ باہر جائیں گے تو وہ ریمیٹنسز بھیجیں گے, جب ان کو وہاں پہ نوکریاں مل جائیں گی, وہی ان کے مزدوری کریں گے تو وہ ریمیٹنسز آئیں گے. ایک ملک کو یہ فائدہ ہے. دوسرا, جو باہر نہیں جا سکے گا, پاکستان میں بھی اس کا گزارا نہیں ہوگا, وہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اس سے آبادی کم ہوگی. دوسرا, اس حکومت کی ایک کامیاب حکمت عملی. تیسرا, کچھ لوگ گردے بیچ رہے ہیں اور بیچ بھی باہر والوں کو رہے ہیں, ڈالرز میں پیسے لے رہے ہیں, وہ بھی پاکستان کے اندر ڈالرز آ رہے ہیں. اب یہ حج والا آپ نے بتایا ہے, اب لوگ نہ حج پہ جائیں گے, نہ پاکستان سے باہر پیسہ جائے گا, نہ ڈالرز باہر جائیں گے, تو ملک کو جو ہے فائدہ ملے گا. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس حکومت کو جہاں پہ کریڈٹ بنتا ہے وہاں دینا چاہیے. یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ پچھلے ایک برس میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے یہ ہے کہ بڑی تیزی سے لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, کچھ خودکشیاں کر رہے ہیں, اور جو لوگ حج پہ نہیں جا پا رہے, تو اس سے تو آپ کے پیسے بچیں گے, ڈالرز پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے, پیسے پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے. تو آپ تعریف کریں اس حکومت کی, اور خاص طور پہ کریڈٹ گوز ٹو ون اینڈ اونلی مولانا فضل الرحمان صاحب کہ ان کو یہ سعادت ان کی قسمت میں آنی تھی, ان کے نصیب میں تھی, ان کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی کہ ان کا دور آئے گا تو لوگ حج پہ نہیں جا پائیں گے اور پیسہ پاکستان کے اندر ہی رہے گا. کریڈٹ گوز ٹو مولانا فضل الرحمان صاحب. اچھا, اس میں ظاہر اکنامکس بھی انوالوڈ ہے. اب میں دیکھ رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے پھر کہا کہ تمام شرائط IMF کی منظور ہو گئی ہیں, تو اس کے بعد شاید تک ڈالرز کا فلو شروع ہو جائے گا اور پھر ڈالرز کی تعداد بڑھے گی, ملک میں رقم زیادہ ہوگی, تو پھر شاید ایز آؤٹ ہو. یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ڈالر کی کمی ہے, اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ آپریٹرز کو اگر دیں گے ہم یہ کوٹا تو وہاں سے پھر ڈالرز کی طلب بڑھ جائے گی اور ایک اور معاملہ کھڑا ہو جائے گا. تو یعنی کہ سارا ڈالر سے اور معیشت سے سارا معاملہ جڑا ہوا ہے, لیکن وہاں سے IMF سے بھی ابھی تک کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. بالکل ایسے ہی ہے اسامہ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھاتا ہے کہ ریسنٹلی کتنی جلدی پاکستان کے جو اکنامک حالات ہیں وہ بدلے ہیں. پرچیزنگ پاور کی اگر ہم بات کر لیں, جس طرح سے آپ نے عید کا ذکر کیا, تو عید کی ایک پراپر اکانومی تھی پاکستان کے اندر جس میں پرچیزنگ جو تھی وہ اپنی پیک پر پہنچتی تھی, اور اس کے علاوہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ بھی سارا سال انتظار میں ہوتا تھا کہ عید کا جو سیزن ہے اس سے پورے سال کا جو ہے وہ سیزن ایک طرف ہوتا تھا. لیکن اب وہ صورتحال نہیں دیکھ رہے, اور اسی طرح حج کوٹا کے حوالے سے جو بات ہے اس میں بھی پاکستان کی جو اوور آل اکنامک سچویشن ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ ڈالر کا آؤٹ فلو ہو, چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو, امپورٹس کی فارم میں ہو یا اس فارم میں ہو, تو اس سے مزید آگے میں سمجھتا ہوں کہ سفر کریں گے لوگ, اور جہاں جہاں بھی سبسڈیز پاکستان کی ریاست دے رہی ہے اس کو ریووک آہستہ آہستہ کرنا پڑے گا. کیونکہ یا تو آپ کوئی ایسے وسائل پیدا کر لیں یا اپنی امپورٹس کو بڑھا لیں یا اکانومی کو فکس کر لیتے, آپ IMF پہ ڈیپینڈنس کم ہو جاتی, یا پھر کوئی ایسی سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہوتی ہے آپ کی جو ہندوستان کی اس پوائنٹ کے اوپر ہے, آپ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جاتے, جو وہاں پر ایپل کا سٹور کھل رہا ہے, اس کے علاوہ وہاں پر جو ہے وہ انڈسٹری لگ رہی ہے, یہاں نہیں لگ رہی. بنگلہ دیش کا ڈفرینس دیکھ لیں اپنے ساتھ, جو 30-35 سالوں میں ڈیولپ ہو گیا اور یہاں نہیں ہو سکا. تو یا تو وہ سب کرتے اور ایک ترقی پسند جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کرتے, وہ نہیں کیا, تو
تو اب یہی کرنا پڑے گا کہ آپ نے ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے اپنے اداروں کے اندر, آپ نے پرائیویٹائزیشن بڑھانی ہے, آپ نے سبسڈیز کو ریووک کرنا ہے, اس کے بعد ہی IMF کے پروگرام ملیں گے, ایسے تو مل نہیں سکتے. تو اکانومی جب ہاتھ میں نہ ہو, سورینٹی اکانومی کے لحاظ سے آپ سے چھوٹ جائے اور IMF فیصلے کرنے لگے آپ کے, تو پھر اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ آتی رہیں گی. یہ تو صرف آغاز ہے اس کا. اب صدیق جان, میں اس بارے میں پڑھ رہا تھا کہ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں صرف یہ وجہ نہیں ہوتی وہ ترقی یافتہ ہیں اور وہاں پر لوگ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وبا آئی تو بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کی معیشت ہل گئی, کئی چیزیں پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی, مہنگائی کی لہر وہاں بھی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ وہاں کوئی مارشل لاء نہیں لگنا, وہاں آئین کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا. برطانیہ میں جتنے مرضی وزیر اعظم چلے جائیں وہ سسٹم وہی ہوگا, جب وہ ووٹ اس کو اتنے لوگوں نے نہیں دیا, اس کے خلاف کچھ آ گیا تو اس کو جانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ وہاں پر یا جو بھی عدالت وہاں پر کچھ کہہ دے اس کو مانا نہیں جائے گا, حکومت کے ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ڈرائیو کرتی ہیں اکانومی کو, مین چیزیں جو ہوتی ہیں کرائم ریٹ, باقی چیزیں وہ یقیناً ہوں گی لیکن وہ بعد میں آتی ہیں. یہاں تو پتہ نہیں کہ جو حکومت بھی آ گئی, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, اگر آ گئی تو 5 سال کے لیے ہوگی نہیں ہوگی, کیونکہ کوئی بھی پرائم منسٹر نہیں گزار سکا. تو جتنی انسٹیبلٹی یہاں پر ہے, آئین کے مطابق بھی نہیں پتا, تو وہاں کیا انویسٹمنٹ ہوگی, کیا وہاں پر معیشت ہوگی, وہ تو سب بعد میں رہ جائے گا. یہ وقت بھی آنا تھا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اب افغانستان کے حالات بہتر معلوم ہوتے ہیں. جب افغان طالبان آئے تھے تو پوری دنیا چونک گئی تھی, پوری دنیا پریشان ہو گئی تھی کہ کن لوگوں کی حکومت آ گئی افغانستان میں. لیکن پچھلے 1 برس میں افغان طالبان کے دور میں دیکھ لیں کہ انسانی حقوق کی کتنی پامالیاں ہوئی ہیں, اور پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ کتنی انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی ہیں. تو افغانستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں کم ہوئی ہوں گی, پاکستان میں زیادہ ہوئی ہوں گی. اور اس پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالیاں اس 1 برس میں ہوئی ہیں, اس نے ہمیں جو سب سے بڑا جو نقصان پہنچایا وہ یہ پہنچایا ہے کہ آج ہم مودی کے حوالے سے بات کرتے ہیں دنیا میں کہ وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ آپ اپنی اکثریت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں جو مودی اپنی ملک میں اقلیت کے ساتھ کر رہا ہے. ہم کشمیر کے اندر ظلم کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو چلیں وہ قابض ہیں اور وہ کر رہے ہیں, یہاں تو آپ اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں. کشمیر, مقبوضہ کشمیر سے برے آپ نے حالات اپنے ملک کے اندر پیدا کر دیے. تو یہ بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کو, اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 1 برس میں یہ سب کچھ ہوا ہے, اس وقت بھی انسانی حقوق کی پامالیاں جاری ہیں, ابھی بھی آپ دیکھ لیں. یعنی بول جیسا چینل جو سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ہے, جس پہ بڑے بڑے نام ہیں, جس کا اس وقت پورے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر لوگ اس کو دیکھتے ہیں, اور ہمارے مارکیٹنگ ہیڈ کو 15-16 روز ہو گئے اور ہم بات کر رہے ہیں, اور ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ کوئی ان کا پتہ نہیں ہے اور کوئی صورتحال نہیں ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک کے اندر صورتحال اس وقت کیا ہے. سمیل, یہ جو بات ابھی صدیق کر رہے ہیں انسانی حقوق کی پامالی کی آکاش رام کے حوالے سے, جس طرح ہم دیکھتے ہیں, میں آپ کو جس طرح پروگرام سے پہلے بتا رہا تھا کہ اوورسیز سے ہمیں جو فون آ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم یہاں آتے ہوئے ڈرتے ہیں, پتہ نہیں ہمیں کون اٹھا لے, غائب کرتے ہیں. ہم بھی کچھ سوشل میڈیا پہ وہاں بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس ملک میں تو ہم جس کو مرضی جو مرضی کہتے رہے, کوئی کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمیں کوئی تھریٹ کرے یا اس طرح کی بات کرے. پاکستان اپنے ملک آتے ہوئے وہ کہتے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں, ہم کہنے کو ہمارا اپنا, ہمارے سارے رشتہ دار یہاں ہیں, ہمیں ڈر لگتا ہے ہم یہاں سے کچھ کریں گے تو کچھ اور نہیں تو ہمارے رشتہ داروں کو تنگ کرنا شروع کر دیا جائے گا, اتنا خوف ہے. یعنی اس لحاظ سے بھی ہم دیکھیں المیہ ہے. آپ نے بھارت کی بات کی تو ہم ایک وقت تک کمپیئر کرتے تھے کہ وہی حالات ہیں, وہی خطہ ہے, سارا کچھ ہوا ہے. اب تو بنگلہ دیش $42 ارب پر نظر آتا ہے, ہمیں تو ہم $4 ارب پر جناب رو رہے ہیں. ہمارا موازنہ اب سری لنکا, یعنی خود اکانومی کا بھی سری لنکا میں یہ ہوا, اچھا پاکستان کا کیا ہے, افغانستان کیا ہے, ایتھوپیا کیا ہے, یعنی یہ ہم ہو گئے ہیں اب. بالکل ایسے ہی ہے جی, جس طرح سے صورتحال ڈکلائن کی طرف گئی ہے, جیسے میں نے پہلے بات کی ہے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور جو تھریٹس کی آپ نے بات کی ہے اور اوورآل جو امیج ہے پاکستان کا, اس پہ اتنا زیادہ ایک خوف کی فضا لگتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ وہ کنسرن شو کرتے ہیں کہ اس ملک میں آسانی سے رہنا یا اپنی بات کرنے کے بعد سروائیو کرنا کتنا مشکل ہوگا. حالانکہ دہشت گردی بھارت کے اندر بھی ہوتی ہے, وہاں بھی ماؤسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, وہاں پر بھی بہت سی سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں, وہاں پہ خالصتان کی تحریک بھی ہے. لیکن ایک امیج جس طرح سے انڈین اسٹیٹ نے پروجیکٹ کیا دنیا میں, ہم نہیں کر سکے, اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پرائیورٹیز یہ رہی نہیں ہیں. تو اسی لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے کوئی آنے لگے یا کوئی انویسٹمنٹ کرنے لگے, اس میں بھی کمی دکھائی دیتی ہے, اوورآل پیس کے اندر بھی کمی دکھائی دیتی ہے, اور ٹیررزم کی جو ویو دوبارہ سے آ رہی ہے وہ بھی خطرے کی گھنٹی ہے. اور یہ اسی لیے کہ پولیٹیکل جو ساری سولوشنز ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں. کسی نے دھیان نہیں دیا اس چیز کے اوپر کہ شہریوں کی زندگی کا تحفظ جو ہے وہ کیے بغیر ریاست کا وجود ہی پوائنٹ لیس ہو جاتا ہے, چیلنج ہو جاتا ہے. تو یہ ساری صورتحال کو دیکھنا, پاکستان کی جو تھریٹ پرسیپشن ہے دنیا بھر میں وہ بہت زیادہ ہے, اور وہ اسی لیے زیادہ ہے کہ ہم نے اس کے علاوہ کوئی سافٹ امیج پیدا نہیں کیا, ہماری کوئی کلچرل ایکسپورٹ نہیں ہے.
ہماری ایون جو ڈرامہ یا فلم انڈسٹری بھی ہے وہ بھی اس نیچ پہ کمپیٹ نہیں کرتی کہ وہ دکھائیں کہ پاکستان میں ماحول ایسا نہیں جیسا بتایا جا رہا ہے. تو ہم ان فرنٹس پہ موجود ہی نہیں ہیں, ہم کلچرل وار کا حصہ نہیں ہیں, ہمارا سافٹ امیج نہیں ہے, سافٹ پاور نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ تھریٹ پرسیپشن بہت زیادہ ہے. اب دیکھیں جو آپ نے میڈیا کی اگر بات کی یا کلچرل ایکشن کی بات کی تو آج ٹرکش میڈیا جو ہے انٹرٹینمنٹ میڈیا وہ دنیا میں نمبر 2 پر چلا گیا ہے امریکن میڈیا کے بعد. تو یہ بہت بڑی بات ہے, ہم ہر چیز میں ہی پیچھے ہیں. تو حج ایک مذہبی فریضہ, بہت بڑی سعادت, بے شمار حکمتیں, لیکن ایک حکمت بھی نظر آتی ہے کہ ہر رنگ نسل کے ہر خطے سے مسلمان آتے ہیں, ایک دوسرے کے مسائل سمجھتے ہیں, ایک دوسرے سے پیار اور محبت بڑھتی ہے. تو یہاں جب پاکستانی جائیں گے تو بتائیں گے کہ جناب اس دفعہ تو ہم کوٹا بھی پورا نہ کر سکے. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب پتہ چلا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN, آج تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.